नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही असनत जमीयो ख़िसालिही सल्लु अलैहि वालिही अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तेरी सना के खुदा वंदे ला यज़ाल है तू, ये शान है तेरी कि हर शान में कमाल है तू, और तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है, यही है तेरी मिसाल कि बेमिसाल है तू। हम्द व सना के बाद उस रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें अपनी मार्फत और अपने दिए हुए निज़ाम पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आज जिस मौजू पर इज़हार ख़याल करना है वो है अल्लाह की वहदानियत के दलील क्या है, अक़ीदा तौहीद क्या है। गुज़श्ता जुमे भी हमने इसी पर बात की थी। और लफ्ज़ इलाह किसे कहते हैं, इसका माना क्या है, इसके मफ़ाहिम क्या हैं, और इससे कैसे पता चलता है कि अल्लाह ही इलाह है। क्योंकि इलाह कहते हैं जिसकी इबादत की जाए, तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं, तो अल्लाह ही इलाह कैसे है, इस पर बात की। आज अल्लाह जल्ल मजदहू की वहदानियत की और अल्लाह के इलाह होने के दीगर दलाइल क्या हैं। याद रख लें, अक़ीदा तौहीद इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा है। इसके बगैर इस्लाम में दाखिल इंसान नहीं हो सकता। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है वो अक़ीदा तौहीद है। यानी अल्लाह जल्ल मजदहू ने इंसान को अपनी वहदानियत और अपनी कुदरत और अपने खालिक व मालिक और राज़िक होने के हवाले से जितनी बातें की हैं, किसी मामले पर इतनी बातें नहीं की। कुरान भरा पड़ा है। और अल्लाह को वाहिद मानना, अल्लाह को राज़िक मानना, अल्लाह को खालिक मानना, अल्लाह को माबूद मानना और अल्लाह को हर चीज़ पर कादर मानना, ये अक़ीदा तौहीद है। और अल्लाह को किसी के साथ शरीक न ठहराना, ये भी अक़ीदे में दाखिल है। मुशरिकीन मक्का वो अल्लाह को मानते थे, राज़िक भी मानते थे, मालिक भी मानते थे, खालिक भी मानते थे, सब कुछ मानते थे, माबूद भी मानते थे, माबूद भी मानते थे। और इसीलिए उसके घर को बना रहे थे, उसको आबाद कर रहे थे, उसके घर के मुतवल्ली थे। लेकिन फ़र्क क्या था कि वो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करते थे। जो अल्लाह के बारे में अक़ीदा रखते थे, नज़रिया रखते थे, सोच रखते थे, वो बुतों के बारे में भी वही रखते थे। और कहते थे ये बुत खुदा के मुआविन हैं, मददगार हैं, ये बुत भी वही करते हैं जो खुदा चाहता है, ये बुत भी वही करते हैं जो खुदा करता है। और खुदा के नायब मानते थे ज़मीन पर उन बुतों को। इस वजह से वो अल्लाह के अव्वलीन घर के मुतवल्ली होने के बावजूद खुदा की बारगाह से दूर करार दे दिए गए, धुतकार दिए गए। तो हमने भी जायज़ा लेना है और इन बातों को रिवाइज़ करना है और इन बातों की तरफ मुतवज्जे होना है कि अल्लाह वाहिद है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो माबूद है। तो जूँ जूँ उसकी कुदरत में गुत्ताज़नी करते चले जाएंगे, उसकी निशानियों को देखते चले जाएंगे, उसकी मार्फत, उसकी कुर्बत, उसकी मोहब्बत में इजाफ़ा होता चला जाएगा। मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 163 से आगाज़ किया है और फिर चंद आयात हैं सूरह नहल की। मैंने अव्वलन कहा कि बहुत सारी आयात हैं जिसमें अल्लाह की वहदानियत का और उसकी कुदरत का पता चलता है,
لیکن اس تھوڑے سے وقت میں چند آیات کا احاطہ ہو سکے گا۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود واحد ہے، پہلی شرط۔ اور سورہ اخلاص میں بھی فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، میرے محبوب آپ میرے بندوں کو کہہ دیں کہ میں ایک ہوں۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ مجھ کو کسی نے جانا ہے نہ میں نے کسی کو جانا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور میرا اس ساری کائنات میں کوئی بھی برابر نہیں ہے، میرے کوئی بھی برابر نہیں ہے، میرا ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ واحد ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جانا ہے نہ اس کو کسی نے جانا ہے، اور اس کا کوئی برابر نہیں ہے، یعنی شریک نہیں ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ سورہ اخلاص میں اس کی وضاحت کر دی۔ تو یہاں بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ نہایت شفقت فرمانے والا ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گویا وہ صرف خالق ہی نہیں ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ صرف رازق ہی نہیں ہے، وہ رحمان بھی ہے، اور وہ صرف رحمان ہی نہیں ہے، وہ مہربان، یعنی حد سے بڑھ کے مہربان ہے۔ تو اگر ایک شخص کسی کو کھانے کے لیے کچھ دے دے لیکن اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، اس کو پیار سے ڈیل نہ کرے، پیار سے پیش نہ آئے، تو وہ اچھا انسان تصور نہیں ہوگا۔ اولاد کو دیکھ لیں، اولاد والدین کی اطاعت کرتی ہے، لیکن اگر ان کو کھانا پانی دے دیں، ان کو میڈیسن دے دیں، لیکن ان کو بلانے کے لیے تیار نہ ہوں، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہوں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو وہ اچھے اولاد نہیں ہے، نافرمان تصور ہوگی۔ تو اللہ خالق ہے، مالک ہے، اور رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے۔ اب جو باغی ہو جائے خدا کا، جو خدا کی وحدانیت کا ہی انکاری ہو جائے، جو خدا کے وجود کا انکاری ہو جائے، جو خدا کے رازق اور مالک اور خالق ہونے کا انکاری ہو جائے، پھر تو اللہ نے اس سے بدلہ لینا ہے نا، پھر تو اس کو بتانا ہے کہ تو نے انکار کیوں کیا۔ اور پھر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض۔ اب یہ آیت نمبر 164 ہے، اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ بات ہوئی اور بڑی اہمیت کی حامل یہ آیت ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بلا شبہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے میں، یعنی اس کی نشانیاں کیا ہیں، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، کہ کیسے اس نے زمین کو پیدا کیا، کیسے آسمان کو پیدا کیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آسمان کبھی پھٹ جائے اور زمین کے اوپر گر جائے اور اتنی جگہ سے زمین کو تباہ و برباد کر دے، نہیں، جب سے پیدا کیا ہے تب سے قائم ہے، تب سے دائم ہے۔ گویا اس نے پیدا ہی نہیں کیا، صرف وہ اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے، وہ اس کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے، وہ اس کی چیکنگ میں بھی ہے، چلا رہا ہے، اس سسٹم کو چلا رہا ہے۔ تو فرمایا واختلاف اللیل، دن اور رات کو بدلتا ہے۔ اب اس میں بھی نشانی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شام کو 7 بجے سورج نے غروب ہونا تھا تو کوئی اچانک مسئلہ آ گیا تو وہ آج غروب 7 بجے نہیں ہوا، 8 بجے ہوگا، ایسا نہیں ہوا، یا 4 بجے ہو جائے، ایسا نہیں ہوا۔ وہ تدریج کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، تدریج کے ساتھ پیچھے ہٹتا ہے، لیکن یکدم کبھی تبدیلی نہیں آئی، ایک پورے نظم کے ساتھ دن اور رات چل رہے ہیں۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور پھر پانی میں کشتیاں چلتی ہیں، اور پانی میں کشتیوں کا تیرنا یہ انسانیت کے فائدے کے لیے، ایک تو وہ سفر کرتے ہیں، دوسرا مچھلیاں پکڑتے ہیں، سی معدنیات نکلتی ہے سمندر سے، تو یہ انسان کے فائدے کے لیے ہے، اللہ جل مجدہ نے کہہ دیا فائدے کے لیے۔ اور پھر فرمایا وما انزلنا وانزل اللہ من السماء من ماء، اور جو آسمان سے پانی نیچے آتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، بوسیدہ زمین، سڑی ہوئی زمین وہ تازہ ہو جاتی ہے۔
جس کا سبزہ جل گیا ہو وہ پھر ہرا ہو جاتا ہے۔ اس کو زندہ سے تعبیر کیا اللہ جل مجدہ نے، گویا وہ زمین مر چکی ہوتی ہے، مردہ ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر پانی کے آنے سے وہ زندہ ہو جاتی ہے، اس میں سبزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر ہم اس کو احیا دیتے رہیں اور اس کو سبزے میں بدلتے رہیں تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ساری زمین کو سبزے میں بدلیں اور پانی چھڑکاؤ کر کے بدلیں، یہ ایسا نہیں ممکن۔ تو فرمایا اللہ جل مجدہ ایسا کرتے ہیں۔ اور وبث فیہا من کل دابہ، اور پھر اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے زمین میں، ہر قسم کے جانور ہیں، دودھ دینے والے بھی جانور ہیں، گوشت دینے والے بھی جانور ہیں، اور دیگر سواریوں کے کام آنے والے بھی جانور ہیں۔ گویا یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے اللہ جل مجدہ نے بھیجے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے رخ بدلتا ہے اللہ، ہوا بھیجتا ہے، آندھی بھیجتا ہے، کسی نہ کسی حد تک یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ بس اوقات صفائی ہو جاتی ہے، گرد و غبار جو وہ چیزیں ہوں گرد کی وہ اڑا کے ہوا لے جاتی ہے، جو گندگی ہو وہ صفائی کر جاتی ہے، بس اوقات اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور بس اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ فائدہ نہیں، لیکن حقیقت میں فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو بارش ہے، جو بادل ہے، اس کو لے کر چلی جاتی ہے، کیونکہ وہاں ضرورت نہیں ہوتی اس وقت بارش کی، یہ بھی فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو ہوا بادل کے رخ موڑ دیتی ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض لقوم یعقلون، اور زمین اور آسمان اس کے حکم کے پابند ہیں، بادل اس کے حکم کے پابند ہیں، ہوا اس کے حکم کی پابند ہے۔ پھر فرمایا لآیات لقوم یعقلون، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو تدبر کرنے والے ہیں، جو تفکر کرنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، وہ سوچیں۔ سوچنا کیا ہے؟ سوال ہے، وہ یہ سوچیں کہ یہ سارے سسٹم کو کوئی چلانے والا موجود ہے، وہ حی ہے، وہ عبد ہے، وہ قائم ہے، وہ دائم ہے، اور اس کے پاس کنٹرول ہے، اور اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس قدرت ہے۔ اور پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور جن لوگوں نے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی صفات میں شریک کر دیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے محبت ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ تو آپ نے تاریخ میں دیکھا کہ وہ لات عزا منات کو خدا مانتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بت بنائے ہوئے تھے، کوئی بارش کا بت تھا، کوئی رزق کا بت تھا، کوئی سفر کا بت تھا کہ یہ سفر میں انسان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے، تو اس طرح کے کوئی بیماری میں انسان کو محفوظ رکھتا ہے، تو اس طرح کے مختلف بت بنے ہوئے تھے، تو وہ ان سے محبت کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے خدا سے محبت کرنی چاہیے تھی، یہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ہی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان کی محبت جو ہوگی وہ اللہ سے ہوگی۔ ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں سے محبت کرتے ہیں، ہم مزارات پہ جاتے ہیں، ہم اولیاء کے پاس جاتے ہیں، پیران عظام کے پاس جاتے ہیں، لیکن اگر اس میں یہ خیال آ گیا ایک لمحے کے لیے بھی کہ یہ بھی مدد کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کو بیچ سے نکال کر، یہ بھی رازق ہیں، یہ بھی مالک ہیں، یہ بھی خالق ہیں، از خود یہ بھی بچہ دیتے ہیں، تو وہ مشرک ہو گیا۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے وہاں پہ؟ عقیدہ یہ ہونا چاہیے جسٹ اتنا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہم ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، یہ بطور سفارشی ہیں، لینا اللہ سے ہے، مانگنا اللہ سے ہے، دیتا اللہ ہے اور دینے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عطا کر سکتا نہیں۔ وہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بارے میں یہ نہیں بیان کیا کہ میں عطا کرتا ہوں، فرمایا عطا اللہ ہی کرتا ہے، بس اس کی عطا کردہ چیزوں کو میں بانٹتا ہوں، اس کی عطا کردہ چیزوں کو میں بانٹتا ہوں۔ تو ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے، وہی شفا یاب کرتا ہے۔ بس جو بزرگوں کے پاس آئے ہیں ہم اتنا کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ تیرے برگزیدہ بندے ہیں، یہ تجھ سے پیار کرنے والے ہیں، تو ان سے پیار کرنے والا ہے، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اپنے پیاروں کا واسطہ ہم پر کرم فرما۔ مانگنا پھر بھی اللہ سے ہے، لینا پھر بھی اللہ سے ہے، دینا پھر بھی اللہ نے ہے، لیکن وہ سفارش مان لیتا ہے، وہ ان کے نام کی لاج رکھ لیتا ہے جو ان سے پیار کرتے ہیں، وہ اپنے محبوب بندوں کے نام کی لاج رکھتا ہے۔ بس یہ ہے فلسفہ اہل اللہ کے پاس جانے کا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی از خود مانگتا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ شرک کرتا ہے۔ جو سجدہ کرتا ہے شرک کرتا ہے، جو طواف کرتا ہے، طواف صرف خدا کے گھر کا کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کا طواف کرنا جائز نہیں۔ کئی مزاروں پہ ایسی جگہ بنی ہوتی ہے کہ وہ طواف کرتے ہیں اور وہ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، عبادت سمجھ کر طواف کرنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ نہ سجدے کی اجازت ہے نہ طواف کی اجازت ہے، وہ صرف سجدہ خدا کو لائق ہے اور طواف صرف خدا کے گھر کو لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کو لائق نہیں ہے۔ تو یہ بے شمار چیزیں ہیں جو غلط رواج پا گئی ہیں، اور پھر ہم جب صاحب مزار کے پاس جاتے ہیں تو اس سے مانگتے ہیں، اس سے مانگنا شرک ہے، اس سے ڈائریکٹ مانگنا شرک ہے۔ نہیں، بس اتنا ہے کہ باری تعالیٰ یہ تیرے برگزیدہ بندے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں ان کا واسطہ دیتے ہیں، تو ان کے صدقے ہماری یہ حاجت پوری فرما، ہماری یہ مشکل آسان فرما، بس یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ ان لوگوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرتے ہیں۔ فرمایا ایمان والوں کو اللہ سے ہی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرنی چاہیے۔ لو جر الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اور وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اذ یرون العذاب، اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں، جب وہ عذاب آئے گا، جب عذاب کے منظر کو دیکھ لیں، یہ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس جاتے ہیں، یہ اس منظر کو دیکھ لیں تو ان القوۃ للہ جمیعات، پھر ان کو پتہ چلے ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، پھر ان کو اندازہ ہو جائے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ شدید عذاب پہنچانے والا ہے، شدت کے ساتھ وہ عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نحل ہے۔ اب سورہ نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کرتا ہے، گویا اس میں سبزہ پیدا ہوتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یہ نشانی ہے سننے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اہل عقل کے لیے یہ نشانی ہے کہ کیسے آسمان سے پانی آیا، پھر کیسا سبزہ آیا۔ یہ نشانی کس طرف لے کر جاتی ہے؟ تاکہ اس کے وہم و گمان میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ یہ سارے سسٹم کو کوئی تو رن کر رہا ہے، کوئی تو چلا رہا ہے۔ یہ عقیدہ تھا، آج بھی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ کائنات از خود معرض وجود میں آئی، یہ از خود کا عقیدہ لوگوں کے اندر ہے، یہ ہر دور میں رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اس کو چلانے والا بھی اللہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے حوالے سے دو واقعات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا کسی سے مناظرہ تھا، وہ داہریہ تھا۔ داہریہ کہتے ہیں جس کا عقیدہ ہو کہ کوئی خالق و مالک، کوئی اللہ اور الہ نہیں ہے، بس یہ جو کچھ چلتا ہے نظام کائنات یہ از خود چلتا ہے۔ کئی لوگوں کا یہ نظریہ ہے یہ سارا سسٹم خود چلتا ہے۔ ان کا مناظرہ تھا ایک داہریے سے، تو وقت مقررہ سے وہ لیٹ پہنچے اس جائے مناظرہ پر۔ جب لیٹ پہنچے تو اس مناظر نے پہلا اعتراض کیا
کہ آپ کا امام تو جھوٹا ہے معاذ اللہ، یہ جو اس نے وقت دیا تھا اس پہ نہیں پہنچا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کے حوالے سے عذر بیان کر دوں، اس کے بعد پھر جو آپ کی رائے ہوگی وہ قائم کر لیجئے گا۔ اس نے کہا عذر کیا؟ آپ نے فرمایا کہ عذر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے دریا کو کراس کر کے آنا تھا یہاں پہ، میں جب پرلے کنارے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کشتی نکل چکی ہے اور اب کشتی کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ میں حیران پریشان کھڑا ہو گیا کہ میں نے مقررہ وقت تک پہنچنا تھا لیکن اب کشتی تو ہے نہیں، اب میں تو لیٹ ہو گیا، میں کیسے پہنچوں گا؟ کہتے ہیں کہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک میرے ساتھ درخت تھا، وہ از خود ہلا، اکھڑا، زمین سے نکلا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ خود بخود اس کے ٹکڑے ہوئے اور ٹکڑے بن کے اس کے پھٹے بنے، پھٹے پھر کشتی کی شکل میں بدلے، کشتی تیار ہوئی، پھر کشتی پانی میں آئی، پھر اس میں بیٹھا، پھر کشتی یہاں کنارے لگی از خود۔ اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ اس نے کہا پہلے تو وعدہ خلافی کی ہے، اس نے ٹائم کیا، اب یہ اتنا بڑا جھوٹ، یہ کشتی کیسے بن گئی؟ کشتی کیسے بن گئی؟ درخت کیسے اکھڑ گیا؟ اس کے پھٹے کیسے بن گئے؟ تختے کیسے بن گئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے بندہ خدا، اگر ایک کشتی از خود نہیں بن سکتی تو یہ ساری کائنات خود کیسے بن سکتی ہے؟ درخت خود نہیں اکھڑ سکتا، درخت کے تختے نہیں خود بن سکتے، کشتی نہیں بن سکتی، کشتی چلائے بغیر چل نہیں سکتی، تو یہ ساری کائنات کیسے بن گئی؟ یہ کیسے مارز وجود میں آ گئی؟ تو ماننا پڑے گا کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے اور اس کو کوئی چلانے والا ہے۔ خدا نے فقط اس کو بنایا ہی نہیں، اس کو چلایا بھی ہے اور چلا رہا ہے، اور قیامت تک اور ما بعد قیامت چلاتا رہے گا۔ اور ایک دوسرا واقعہ ہے، آپ کسی بوڑھی خاتون جو چرخہ کاٹ رہی تھی اس کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا اب خدا کو پہچانتی ہو، مانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں مانتی ہوں، پہچانتی بھی ہوں، اس کی معرفت ہے مجھے۔ فرمایا کیسے معرفت ہے؟ اس نے کہا خدا وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، خدا وہ ہوتا ہے جو رازق ہو، یعنی پیدا کرنے والا خدا ہے۔ آپ کیسے اس کی معرفت رکھتی ہو اور آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا میرے پاس یہ میرا چرخہ دلیل ہے خدا کے خالق و مالک ہونے کی، یہ چرخہ دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چرخہ کیسے دلیل ہے؟ اس نے کہا یہ چرخہ میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، میرے چلانے سے چلتا ہے۔ اس ساری کائنات کا خالق و مالک میں خدا کو مانتی ہوں، یہ ساری کائنات یہ چل رہی ہے، اس کا نظام چل رہا ہے تو کچھ چلانے والا ہے تو چل رہا ہے۔ یہ میرا چرخہ چلائے بغیر نہیں چلتا تو یہ کائنات چلائے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ اور پھر اب فرمانے لگے کہ آپ اللہ کو واحد مانتی ہیں، وہ کیسے مانتی ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا میرا چرخہ۔ خدا کو ایک ماننے کی میرے پاس جو دلیل ہے وہ بھی میرا چرخہ ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا میں اکیلی ہوں، اس کو چلاتی ہوں، اگر ہم دو ہوتی اور اس کو چلاتی تو ہمارا اختلاف ہو جاتا، میں اس سمت کو چلاتی وہ دوسری سمت کو چلاتی، میں تیز چلاتی وہ آہستہ چلاتی، یا وہ تیز چلاتی میں آہستہ چلاتی، ہمارا اختلاف ہو جاتا، ہم لڑ پڑتے، اخیر یہ چرخہ ٹوٹ جاتا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو یہ چرخہ خدا کے واحد ہونے کی دلیل اس لیے ہے کہ میں اکیلی ہوں جس کو رن کر رہی ہوں۔ اگر ہم ایک ہی طاقت رکھتے، ایک ہی طرح کے قادر ہوتے، ایک ہی طرح کے غالب ہوتے اور ہم اس چرخوں کو چلاتے تو یہ پرابلم کا شکار ہو جاتا۔ یہ خدا ہے جو اس کائنات کے نظام کو اور سسٹم کو چلا رہا ہے، وہ واحد ہے، وہ قادر ہے، تنہا ہے۔ اگر وہ دو ہوتے خدا تو قرآن کہتا ہے فساد بپا ہو جاتا، چونکہ ایک چاہتا میں نے اس سسٹم کے ساتھ اس کائنات کو چلانا ہے،
دوسرا کہتا ہے کہ میں نے اس سسٹم کے ساتھ کائنات کو چلانا ہے۔ اور جب ہم اختلاف خدا کرتے آپس میں تو کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ تو یہ ایک سمت کے ساتھ جو چل رہی ہے، ایک تعین میں جو چل رہی ہے، ایک سسٹم کے ساتھ جو چل رہی ہے، کبھی اونچ نیچ اس میں نہیں آئی، کبھی آگا پیچھا نہیں ہوا، تو سمجھو کہ وہ چلانے والا ایک ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، کبھی نہیں ہوا کہ سورج نے 7 بجے غروب ہونا ہے تو 8 بجے غروب ہو جائے۔ اگر 2 خدا ہوتے تو ایک کی نیت ہو سکتی تھی کہ آج میں نے 8 بجے غروب کرنا ہے، آج میں نے 5 بجے غروب کرنا ہے، یا طلوع میں فرق ہو جاتا۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جس کا مطلب ہے ایک ہے خدا جو اس کائنات کے سسٹم کو چلا رہا ہے۔ تو یہ پانی کے نازل ہونے میں نشانی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ، بلا شبہ ان جانوروں میں، مویشیوں میں بھی عبرت ہے، نصیحت ہے، غور و فکر کی جگہ ہے۔ کیسے کہ نسقیکم مما فی بطونہ، جو ان کے پیٹوں میں ہے وہ ہم پیتے ہیں، جو ان کے پیٹ کے اندر ہے وہ ہم پیتے ہیں۔ کیا؟ من بین فرسن ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، خون اور گوبر کے علاوہ، خون اور پیشاب کے علاوہ جو کچھ ہے ہم پیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ لبنا خالصا، خالص دودھ۔ خالص دودھ جانور دیتے ہیں، اس میں کبھی خون کی آمیزش نہیں ہوئی، ان میں کبھی پیشاب کی آمیزش نہیں ہوئی۔ وہ نالیاں جانور کے پیٹ میں سے ہی پیشاب کی بھی نکل رہی ہے، خون کی بھی نکل رہی ہے، دودھ کی بھی نکل رہی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک نالی میں دوسری نالی کا پیشاب جمع ہو گیا ہو اور وہ آگے دونوں چیزیں دے رہی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کتنا خوبصورت دودھ ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، کبھی اس میں آمیزش خون کی نہیں ہوئی، کبھی اس کا ذائقہ نہیں بدلا۔ تو یہ اس کی قدرت نہیں تو اور کیا؟ سائغا للشاربین، فرمایا پینے والے کو مزہ دیتا ہے۔ خالص دودھ ہے، پینے والے کو مزہ دیتا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں خالص دودھ نہیں ملتا، اس میں آمیزش ہوتی ہے۔ اللہ نے تو جانوروں کے پیٹوں میں بھی آمیزش نہیں کی۔ تو اب جو فطرت کے خلاف کام کرتا ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں مجرم ٹھہرتا ہے۔ گوشت خالص ہو، اس میں پانی نہ ملا ہوا، یہ فطرت ہے۔ اگر اس میں پانی ملا کر اس کا وزن بڑھائیں گے تو اس کا ذائقہ بھی وہ نہیں رہتا، اس کی غذائیت بھی وہ نہیں رہتی۔ تو یہ فطرت کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، یہ جرم کر رہا ہے، اس کی سزا ہے۔ دودھ میں اگر پانی ملائیں گے تو یہ جرم ہے، اس کی سزا ہے۔ اور کتنا جرم ہے؟ یہ آمیزش ہوگی نا، ملاوٹ ہوگی۔ میرے حضور نے تو یہاں تک فرما دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ من غشا فلیسا، جو جس چیز میں بھی ملاوٹ کرتا ہے، ملاوٹ کرنے والا ہمارے ساتھ نہیں رہے گا، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آپ صرف اس فرمان کو مد نظر رکھ لیں کہ جو شخص ملاوٹ کرتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ ہم خدا کا قرب حاصل کرنے کے ممکن نہیں ہے، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے خدا کا قرب مل جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مصطفیٰ کا قرب مل جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے رسول نے تو اس کو اپنے پاس سے خارج کر دیا، دور کر دیا۔ تو فرمایا، پھر آگے فرمایا وَمِن ثمرات النخیل، اور پھلوں میں، کھجوروں میں، انگوروں میں، رزقاً حسنا، یہ خوبصورت رزق ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے۔ کیسے کہ اللہ نے اس کو وحی کی، اس کو حکم دیا، کس بات کا؟ اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تو اپنے گھر بنا پہاڑوں میں، ومن الشجر، درختوں میں، ومما یارشون، اور جو چھت بناتے ہیں، ڈھارا ٹائپ لوگ بناتے ہیں، اس میں اپنے گھر بنا، اور پھر اپنے وجود سے اس پھلوں میں ایسی خوشبو اور مہک پیدا کر کہ اس پھلوں سے رس نکلے اور شہد بن جائے۔ ثم کلی من کل ثمرات، پھر تو تمام پھلوں کو کھا، فصلوں کی سبل ربک ذللا، عاجزی کے ساتھ چل، یخرج من بطونہا شراب مختلف، پھر جو کچھ تو نے پیا ہے اس کو اپنے پیٹ میں داخل کر اور پیٹ میں سے نکال
شراب ایک پینے کی چیز، مختلف الوان اس کے مختلف رنگ ہوں، فی شفاء للناس جو لوگوں کے لیے شفا کا باعث بنے۔ تو یہ شہد کو میرے نبی مکرم نے شفا نہیں فرمایا، میرے خدا نے بھی شفا فرمایا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں تفکر تدبر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی بہت نشانیاں ہیں، اگر اس کی قدرت پر غور کیا جائے تو دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔